अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खैर मक़दम है आपके अपने यूट्यूब चैनल SKN उर्दू लिटरेचर पर। आज की वीडियो होगी हमारी PYQ पर बेस होगी। आज की वीडियो में हम PYQ देखेंगे और ये होगी दिसंबर 2012 की PYQ। देखिए, किसी भी इम्तिहान के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए उसके PYQ लगाना बहुत ही ज़रूरी है। इससे पहले बहुत सारे PYQ हमने देखे हैं। प्लेलिस्ट से आप जाकर वहाँ पे PYQ की प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप PYQ कवर कर सकते हैं। देखिए कि जो क्वेश्चंस रहते हैं वो ज़्यादा देर तक हमारे जहन में रहते हैं, जो हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं, तो इससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। हम दिसंबर 2012 के देखेंगे। इसमें कुल 50 क्वेश्चंस, आज की वीडियो में हम कुल 50 क्वेश्चंस देखेंगे। 50 क्वेश्चंस देखेंगे दिसंबर के 2012 की। कल की वीडियो में इंशाल्लाह दिसंबर 2012 के ही 75 क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिलेगा। ये क्वेश्चंस इस बार के पिछले एग्ज़ाम्स में भी ये क्वेश्चंस पूछा गया था, PYQ है। इससे पहले जून 2023 में ये सवाल था। तो कितना ज़रूरी है, देखें 2012 का ये सवाल आपको 2023 में भी देखने मिला और दीगर पेपर में भी होगी ये सवाल, ऐसा नहीं है कि इसी में हो। पर जब आप एग्ज़ाम्स देने जाएंगे तो बहुत से सवाल आपको PYQ ही मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, प्यासी जो थी सिपाही खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजे फुरात की। तो इसमें बताना है कि इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा हुस्ने तालील होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, हुस्ने तालील होगा। अब हुस्नत तलमिया में क्या होता है कि किसी तारीख़ी, सियासी या अखलाक़ी या मजहबी वाक़े की तरफ क्या है इशारा होता है, उसे बोलेंगे सनत तलमिया से मुरसल। तो इसके लिए हकीकी मानों के बजाय क्या है मजाजी माने इस्तेमाल किए जाते हैं इसमें। इसके से हमारा इनमें से किस शायर ने फ़ारसी अल्फाज और तराकीब का इस्तेमाल किया है अपनी शायरी में। तो इसका राइट आंसर होगा नून मीम राशिद ने क्या है अपनी शायरी में फ़ारसी अल्फाज और तराकीब का ज़्यादा इस्तेमाल किया है। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, इनमें से किताब तरक्की पसंद दूसरी अजीज़ अहमद की भी किताब है और सरदार जाफरी की भी किताब है। तो दोनों को भी याद रखें, कभी सरदार जाफरी के बजाय अजीज़ अहमद भी दे सकता है। चौथा क्वेश्चन है, बुलबुले हिंद मर गया हैहात जिसकी थी बात में एक बात। इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है ये बताना है। तो इसमें क्या है, इस शेर में सनत इस्तेमाल की गई है सनत इस्तियारा, यानी उधार लेने के मानी में आता है यहाँ पे सनत इस्तियारा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुलियात इक़बाल की सही तरतीब लगाना है, यानी इक़बाल के शेरी मजमूए दिए हुए हैं, उन्हें तरतीब से जोड़ना है। तो देखिए हमारी ट्रिक थी, कल की ही वीडियो की ट्रिक है, क्या बनाए थे हमने, इक़बाल बाबा ज़रूर आना, बाबा ज़रूर आना। तो देखें ये बा से आ गया बांगे दरा, ये यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद ये बा से आ रहा बाले जिब्रील, और ये ज़रूर से आ गया ज़रब कलीम, और अरमगाने आना से अरमगाने हिजाज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। छठा क्वेश्चन है, किताब तनक़ीदी इफ़कार के मुसन्निफ़ कौन है। तो गोपी चंद नारंग, वहाब अशरफी, शमसुर रहमान फ़ारूक़ी या वारिस उल्वी। तो छठा क्वेश्चन का आंसर होगा तनक़ीदी इफ़कार, ये किसकी है, शमसुर रहमान फ़ारूक़ी की
کتاب ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ 7واں کوشچن ہے مسدس کے آخری 7ویں کوشچنس میں ہے مسدس کے آخری 2 مصروں کو کیا کہتے ہیں؟ تو مسدس کے آخری 2 مصروں کو کہا جاتا ہے بیت کہتے ہیں۔ اب بیت سے کیا مراد ہے؟ تو بیت سے مراد وہ شعر ہوتا ہے جس میں کیا ہے 2 مصروں کا وزن 2 مصروں کا وزن کیا ہے ایک سا ہوتا ہے اور مضمون جو ہے تو مربوط ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ اسی طرح حسن مطلع کسے کہتے ہیں؟ تو مطلع کسی بھی غزل، قصیدے یا نظم کا پہلا شعر ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں مصروں میں ہم قافیہ اور کیا ہے ہم ردیف ہوتے ہیں، ہم قافیہ ہوتے ہیں اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ ہم ردیف ہو گئے اسے بولیں گے ہم مطلع کہتے ہیں۔ اگر دوسرا شعر بھی اسی کی طرز پر ہو یعنی مطلع کی طرز پر ہی ہو تو اسے ہم بولیں گے حسن مطلع، یعنی نظم یا قصیدے کا غزل کا دوسرا شعر بھی ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو تو وہ بھی کیا ہے حسن مطلع کہلائیں گا، یہ یاد رکھیں آپ۔ اس کے بعد آگے بڑھیں گے ہم۔ 8واں کوشچن ہے دہلی سے لکھنؤ آنے والے شعراء کے دہلی سے لکھنؤ آنے والے شاعروں کے نام ہیں۔ دہلی سے لکھنؤ آنے والے شاعر کون کون سے ہیں؟ تو اس کا رائٹ آنسر اور سودا، یہ دہلی سے کیا ہے لکھنؤ آئے ہیں۔ اس کے بعد ہے 9واں کوشچن ہے ناول لہو کے پھول کی کل جلدیں کتنی ہیں؟ 3 ہیں، 4 ہے، 2 ہے یا 5 ہے؟ تو اس کی 5 جلدیں ہیں۔ اب لہو کے پھول یہ کیا ہے حیات اللہ انصاری کا ناول ہے، یہ بھی یاد رکھیں آپ۔ زخیم ناول ہے۔ 10واں کوشچن ہے فرما سکے نہ یہ کہ شہ مشرقین ہوں، مولا نے سر جھکا کر کہا کہ میں حسین ہوں۔ 10ویں انیس کا شعر ہے، یہ کس کا شعر ہے اس طرح سے بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ تو کون سے مرثیے کا شعر ہے؟ تو یہاں پہ چاروں مرثیے انیس کے ہیں، یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ یہ کون کون سے۔ حارث میدان تہور تھا حر سے شہیدیں سے جدا ہوا، جب رن میں سر بلند علی کا علم ہوا۔ پھر دی ہے یہاں پہ نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری، یہ بھی انیس کا ہی ہے۔ تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بی ہوگا جب جوان۔ وہ کوشچن ہے حالی نے شاعری کی جو شرطیں بتائی ہیں اس کی ترتیب کیا ہے؟ کائنات کا مطالعہ، تخیل، تفیص الفاظ۔ تو یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہوگا تخیل آئے گا پہلے، پھر اس کے بعد کائنات کا مطالعہ آگا، پھر اس کے بعد تفیص الفاظ۔ 12واں کوشچن ہے شاعری میں الویت کا نظریہ پیش کرنے والے مغربی نقاد کون سے ہیں؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا لان جائنس۔ ناول امراؤ جان ادا میں خانم کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ تو اس 12ویں کوشچن کا رائٹ آنسر ہوگا بسم اللہ۔ اس کے علاوہ یہاں پہ یہ بھی امراؤ جان ادا یہ کس کا ہے؟ تو یہ مرزا ہادی رسوا کا ناول ہے اور یہ 13 حصوں پر مشتمل ہے اور اس میں کل 25 ابواب پر مشتمل ہے یہ ناول۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ اس کا سن تصنیف بھی 1899 ہے، یہ بھی یاد رکھیں آپ۔ اور امراؤ جان وائف کی زندگی پر لکھا ہوا ناول ہے اور یہ آپ بیتی کی طرز پر لکھا ہوا ناول ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ اس کی شروعات ہوتی ہے لطف ہے کون سی کہانی میں، آپ بیتی کہوں یا جگ بیتی۔ تو یہاں یہ شعر بھی پوچھا جاتا ہے، اسے بھی ذہن نشین کر لیں آپ۔ ناول بستی اور خدا کی بستی کے مصنف کون ہیں؟ تو بستی کا تعلق ہے انتظار حسین سے اور خدا کی بستی کا تعلق ہے شوکت صدیقی سے۔ شوکت صدیقی خدا کی بستی ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ اس کے بعد ہے یہاں پہ 15واں کوشچن ہے موت سے کس کو رستگاری ہے آج وہ کل ہماری باری ہے۔ تو اس شعر کا تعلق کس مثنوی سے ہے اس کا نام لکھنا ہے۔ تو اس شعر کا تعلق ہے زہر عشق سے، اس کا تعلق ہے
اور زہر عشق یہ کس کی مثنوی ہے؟ تو یہ ہے نواب مرزا شوق کی، مرزا شوق کی مثنوی ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ اب مرزا شوق کا اصل نام کیا ہے یہ بھی یاد رکھیں کہ ان کا اصل نام ہے حکیم حسین خاں، یہ بھی ان کا حسین خاں نام ہے، اور مرزا جو ان کی عرفیت تھی، اور شوق کیا ہے ان کا تقلص ہے، مرزا شوق بولتے ہیں۔ اس کے بعد آگے خنجر عشق کس کی مثنوی ہے؟ دیکھیں باقی تو مثنوی آپ کو معلوم ہی ہے، لیکن یہ خنجر عشق کس کی مثنوی ہے یہ بھی دیکھ لیں آپ۔ تو یہ منشی امیر اللہ بھی ہے، کس کی؟ منشی امیر اللہ تسلیم کی مثنوی ہے خنجر عشق۔ کوشچن سے ذکر میر کے مترجم کون ہیں؟ تو اس میں یہ ذکر میر کیا ہے؟ میر تقی میر کی ہے، اور اس کا مترجم ہے نثار احمد فاروقی۔ سے چمن کی مینا کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا 17ویں کا نیر مسعود، اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ اس کے بعد 18واں کوشچن ہے تحریک آزادی سے متعلق ناول کون سا ہے؟ تو تحریک آزادی سے متعلق ناول ہے لہو کے پھول، یہ کس کا ہے؟ حیات اللہ انصاری کا ناول ہے، یہ بھی یاد رکھے۔ ابھی دیکھیں ہم نے 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد 19واں کوشچن ہے کون سے شاعر کی شناخت صرف نظم نگار کی حیثیت سے ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا ہمارا قاضی سلیم، اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ اس کے بعد یہاں پہ دیا ہوا ہے 20واں کوشچن مضمون رسالہ در معرفت استعارہ کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا ممتاز حسین۔ پھر یہاں پہ دیا ہوا ہے 21واں کوشچن زمانی ترتیب کے اعتبار سے نشاندہی کرنا ہے۔ 21ویں سوال میں ہے تو سودا غالب ناسخ یا انشاء، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا سی، پہلے سودا آئیں گے، پھر انشاء آئیں گے، ناسخ آئیں گے، اور پھر غالب آئیں گے، تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہے؟ سی۔ ایک مصرع دیا ہوا ہے، اسے مکمل کرنا ہے، کیا ہے؟ صورت شمشیر ہے دست ڈیش میں وہ قوم، تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ جفا، صفا، خزاں، وفا، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا 22 کا خزاں۔ اور نون میم راشد کا تعلق کس سے تھا؟ ترقی پسندی سے تھا، جدیدیت سے تھا، مابعد جدیدیت سے، یا حلقے ارباب ذوق سے؟ تو میم نون راشد اور میرا جی کا تعلق تھا حلقے ارباب ذوق سے ہے۔ پھر اشعار دیا ہوا ہے، اسے مکمل کرنا ہے، مصرع مکمل کرنا ہے۔ تو یہاں پہ دیا ہوا ہے صبح کرنا شام کا لانا ہے جو شعر کا، اس مصرے کا پہلا مصرع بتانا ہے آپ کو کون سا ہوگا؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا کادے کادے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ۔ سے یہاں پہ رستم شیر کی طرح بہادر ہے، اس میں حرف تشبیہ پہچاننا ہے، تو اس میں کی طرح جیسے یہ کیا ہے؟ حرف تشبیہ ہے، یا رائٹ آنسر کی طرح ہوگا۔ اس کے بعد یہاں پہ 26واں کوشچن ہے نہ شاعر ہے نہ افسانہ نگار ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا گوپی چند نارنگ۔ 27واں کوشچن ہے تانیثیت بحث کرتی ہیں، کس سے بحث کرتی ہیں؟ 27ویں کوشچن میں ہے نئی عورت کے مجموعی مسائل سے کیا ہے؟ تانیثیت بحث کرتی ہیں۔ 28واں کوشچن ہے یہاں پہ قید و بند کی صعوبتیں اٹھانے والے شاعر کا نام کیا ہے؟ تو جو قید و بند میں مصیبتیں اٹھائی ہیں ان کا نام بتانا ہے وہ شاعر کا، تو فیض نے اور حسرت نے، اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ 30واں کوشچن ہے یہاں پہ تنقید کے لیے ضروری ہے، اب تنقید کے لیے کیا ضروری ہے؟ تو تنقید کے لیے ضروری ہے استدلال ضروری ہے، شعر کے دونوں مصرعوں میں قافیہ ضروری ہے، تو کس میں ضروری ہے قافیہ ہونا؟ غزل کے لیے ہونا ضروری ہے، مثنوی کے لیے، قصیدے کے، یا پھر سلام کے لیے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا مثنوی کے لیے، مثنوی کے لیے شعر کے دونوں مصرعوں میں قافیہ ہونا کیا ہے؟
ضروری ہے۔ 31 دوسروں کا خاکہ اڑانے والی صنف ہے، کون سی صنف ہے؟ تو اس کا نام ہے وقت۔ اس کے بعد آگے بڑھیں گے 32 کوشچنس ہے، صحافی اور ناول نگار ہے، صحافی بھی ہے اور ناول نگار بھی ہے، تو اس کا رائٹ آنسر حیات اللہ انصاری ہوگا۔ کئی چاند تھے سرے آسماں، کس کا ناول ہے یہ بتانا ہے یہاں پہ، صنفی اعتبار سے کیا ہے یہ بتانا ہے۔ 33ویں سوال میں ہے تو یہ ایک کیا ہے، ضخیم ناول ہے، کئی چاند تھے سرے آسماں۔ ایلیٹ کی ایک نظم کے ترجمے کو سرنامے کے طور پر جن ناول میں شامل کیا گیا ہے اس کا نام کیا ہے؟ تو ایلیٹ کی نظم کو شامل کیا ہے آنکھ کا دریا میں، اور آنکھ کا دریا کس کا ہے؟ یہ قرۃ العین حیدر کا ہے۔ کوشچنس ہے، گیان پیٹھ اور سرسوتی سمان پانے والے ادیبوں کا جوڑ، یعنی ایسے ادیب بتانا ہے جنہیں گیان پیٹھ اور سرسوتی سمان سے نوازا گیا ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا سی، کو سرسوتی سمان ملا تھا اور قرۃ العین حیدر کو گیان پیٹھ ملا ہے، اور اس کے بعد شہریار کو بھی گیان پیٹھ ملا ہے۔ کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ تو تنقید کا اصل مقصد ہوتا ہے فن پارے کی قدر متعین کرنا ہوتا ہے تنقید کا اصل مقصد۔ اس کے بعد 37واں کوشچنس ہے، مجرد کو مجسم کرنے کا عمل انجام دیا جاتا ہے، رائٹ آنسر ہوگا تمثیل میں۔ 38واں سوال ہے یہاں پہ، ان میں سے کس ادیب نے سفر نامہ نہیں لکھا ہے؟ تو ابن ہشام نے لکھے ہیں سفر نامے، اسی طرح احتشام حسین نے بھی لکھے ہیں اور انتظار حسین نے بھی لکھا ہے۔ اب بچ گئے شمس الرحمن فاروقی، انہوں نے سفر نامے نہیں لکھے ہیں۔ 39واں کوشچنس ہے، کون سا مصرع موزوں نہیں ہے بتانا ہے؟ بے خطرہ کود پڑا آتشِ نمرود میں عشق، تو یہ مصرع تو صحیح ہوگا۔ اس کے بعد یہاں پہ گری ہے جس پل بجلی وہ میرا آشیاں کیوں ہو، یہ بھی صحیح ہے۔ تا کے بغیر کون سے کام بند ہے، یہ بھی درست ہوگا۔ اس کا رائٹ آنسر ہوگا وہی گوشِ قفس ہے فصل گل کا ماتم، موضوع مصرع نہیں ہے، یہ رائٹ آنسر اس کا صحیح ہوگا۔ آگے یہاں پہ شاعری کو محاسب اخلاق قرار دینے والا فلسفی کون ہے یہ بتانا ہے۔ 40واں کوشچن، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا کون؟ افلاطون ہے۔ قدیم حکایتوں اور جاتک کتھاؤں سے اپنا موضوع مستعار لینے والے افسانہ نگار کا نام بتانا۔ تو اور جاتک کتھاؤں سے اپنا موضوع انہوں نے مستعار لیا ہے، کس نے؟ انتظار حسین نے۔ آگے ہے 42 کوشچنس، ترقی پسند ادبی سرمایہ کا محکمہ کرنے والے ادیب ہے، کون ہے؟ کیفی اعظمی، اسلوب احمد انصاری، خورشید الاسلام یا خلیل الرحمن اعظمی، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا خلیل الرحمن اعظمی۔ کوشچنس، غلام مصطفیٰ خان شیفتہ کا تعلق ہے، کہاں سے ہے؟ تو شیفتہ کا اصل نام کیا ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں، غلام مصطفیٰ خان شیفتہ، تو ان کا تعلق ہے غالب کے عہد سے، ان کا تعلق ہے، ایک ہی غالب کی کیا ہے یہ ہم عصر ہے۔ یہ بعد ہے 44 کوشچنس، ان میں سے کس کا تعلق شاعری سے ہے؟ تو اس میں ان چاروں میں سے شاعری کا تعلق کس سے ہے بتانا ہے، تو اس کا زاہدہ زیدی کا تعلق شاعری سے ہے۔ اس کے بعد ہے 45 کوشچنس، ان میں سے کون سی کتاب آرائشی زبان میں نہیں ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا رانی کیتکی کی کہانی، آرائشی زبان میں نہیں ہے، یہ انشاء اللہ خان انشا کی کتاب ہے، یہ بھی یاد رکھیں، اور 1803 اس کا سنہ اشاعت ہے، یہ بھی۔ بعد 46
6 کوشچنس ہیں یہاں پہ دیے ہوا. یہاں پہ شعر دیے ہوئے ہیں. دیکھیں دونوں بھی شعر اہم ہیں. اس بار ایگزامس میں پچھلے بار یہاں سے کوشچنس بنا تھا اس شعر سے. کیا ہے؟ سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئی، خاک میں کیا صورتیں ہو گئی کہ پنہا ہو گئی. تو یہ شعر سے سند پوچھیں گئی دونوں شعروں میں. تو کیا ہے اس کا رائٹ آنسر؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا اتحاد مانی. اس کا رائٹ شعر دیے ہوا ہے. جو آنکھوں سے بہنے دو کہ ہے شام فراق، میں یہ سمجھوں گا کہ ڈیش روزہ ہو گئی. تو خالی جگہ میں کن لفظوں کے رکھنے سے شعر کا صحیح صورت مکمل ہو سکتی ہے بتانا ہے. تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا شمع 2. 48 کوشچنس میں ہیں. ان میں سے ادیبوں کے کس دستے نے اقبال کی باقاعدہ تفہیم و تعبیر کی ہے؟ تو 2 ادیب ہیں یہاں پہ جنہوں نے باقاعدہ اقبال کی کیا ہے تفہیم و تعبیر کی ہے. تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا. ایک ہے اسلوب احمد انصاری اور دوسرے ہیں خلیفہ عبدالحکیم. 49 کوشچن ہے ہمارا. جدیدیت اور مابعد جدیدیت میں مشترک عنصر ہے کون سا ہے؟ سیاسی وابستگی، سیاسی وابستگی، مقصدیت، سماجی مسائل کی عکاسی. تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا سیاسی وابستگی. ویڈیو کا آخری کوشچن ہے یعنی موقع ہو جہاں جس کا عبارت ہو وہی. اس مصرعے میں اشارہ ہے کس کی طرف؟ اشارہ ہے بلاغت کی طرف، طلاقت کی طرف، یا پھر نزاکت کی طرف، یا پھر فصاحت کی طرف. تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا فصاحت کی طرف. یہاں پہ 2012 کا پیپر دیکھیں گے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک کریں. چینل پر اگر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں. بازو بیل آئیکن پر پریس بھی کر دیں. پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے کیا ہے، خدا